फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज 25 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी है। आप रोज़ की तरह फैज़ रमज़ान फैज़ टीवी नेटवर्क से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं नाज़िया अली आप सबके सामने हाज़िर हूँ। मेरे नबी के हुस्न का सदका है कायनात, मेरे नबी के हुस्न का सदका है कायनात। आलम तमाम आपके कदमों की धूल है, आलम तमाम आपके कदमों की धूल है। बेशक जब हम बात करते हैं अपनी खुशनसीबी की बहैसियत मुसलमान, तो वहाँ जब हम बात करते हैं पाक परवरदिगार की, वहीं हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उम्मती मोहम्मदी हैं। बेशक ये हमारी खुशनसीबी है। और जब हम बात करते हैं इस्लाम की, इस्लाम ने हमें क्या खूबसूरत दर्स दिया है इंसानियत का, मोहब्बत का, अमन का। वहीं जब हम बात करते हैं माह रमज़ान की, यकीनन अब जब ये घड़ियां हैं, जब ये रमज़ानुल मुबारक हैं, बहुत कम वक्त बचा है। आज 25 रमज़ानुल मुबारक हो गए, अशर निजात चल रहा है और वहीं पर ताक रातों की मुबारक रातें भी, जहां हम इबादत कर रहे हैं। और अगर हम रौनक की बात करते हैं, रमज़ानुल मुबारक अपने साथ घरों में हर जगह रौनक लेकर आए थे और अब वो हम कुछ दिनों बाद ही उसे अलविदा भी कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पाक परवरदिगार की, वहीं इबादत की, जहां उसने हमें इतने मौके दिए मग़फ़िरत के, वहीं जब हम बात करते हैं दिल में खौफ खुदावंदी होने की, जी हाँ बिल्कुल, जब हम बहुत सारे गुनाह कर रहे होते हैं, दुनिया के मज़े ले रहे होते हैं, उसी में कहीं ना कहीं गफलत का शिकार हो जाते हैं। और जो खौफ खुदावंदी होता है वो शायद कहीं ना कहीं भूल कर हम सोचते हैं नहीं हम ये कर रहे हैं, इसके बदले में हम माफ़ी मांग लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है उन लोगों को जो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, खौफ खुदाबंदी में आंसू बहाते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। आज हम इस खूबसूरत मौजू पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ भी करवाऊँगी, लेकिन सबसे पहले कल जो आपसे सवाल किया था वो आप सबको बता दूँ। ईमान मुजम्मिल क्या है? कल आपसे सवाल किया था, 3 ऑप्शंस आपको दिए थे। कुरान को आखिरी किताब मानना, अल्लाह पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना। इसका सही जवाब हिना ने हैदराबाद से दिया है, अल्लाह पर ईमान लाना। हिना, आपको आपका इनाम फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से पहुंचा दिया जाएगा। आज का सवाल आप सबको बता दूं, अल्लाह ताला ने कितने पैगम्बर दुनिया में उतारे? अल्लाह ताला ने कितने पैगम्बर दुनिया में उतारे? 3 ऑप्शंस आप सबको बता दूं, 1 लाख, 1,24,000, 1,90,000। ये 3 ऑप्शंस आप सबके पास हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे फैज़ रमज़ान के ज़रिए आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें, आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कर सकते हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँ, अल्लामा उमर फ़ारूक हनफी साहब आलिम दीन हैं, उसके साथ ही नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं रिज़वान ज़ुबैरी साहब। दोनों मेहमानों को फैज़ रमज़ान में खुशामदीद करूँगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रमज़ानुल मुबारक की समातें, जिस तरह मैंने कहा कि बस अब घड़ियाँ ही कहा जाएगा इन दिनों को भी कि कैसे पल गुज़रते जा रहे हैं, वहीं पर जहाँ हमने बेशुमार कोशिश होती है कि जहाँ ये महफ़िल जब सजती है, एहतमाम होता है, तो कोई ना कोई इस्लाही बात हमारे नाज़रीन तक या हम तक भी पहुँच सके आलिम दीन के ज़रिए। क्या फ़रमाएंगे अल्लामा साहब? जैसे कि मैंने खौफ खुदाबंदी का कहा, तो खौफ खुदाबंदी में तो आंसू बहाने वालों को भी अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, आपने इस बेहतरीन मौजू पर मुझे लबकुशाई का मौका दिया। शुक्रिया। और माह रमज़ानुल मुबारक की जैसे आपने इब्तदान बात की कि अब आखिरी साथ है, आखिरी घड़ियाँ हैं, और इब्तदाई रमज़ान में जब हम इसकी बहारों की बात करते हैं तो यकीनन हमारा दिल खुश होता है, हम पुरमसरत होते हैं कि वो घड़ियाँ आ गई हैं कि जिसमें हमें अल्लाह की रहमत का हुसूल होगा, मग़फ़रत का अशरा होगा तो मग़फ़रत के परवाने बांटे जाएंगे, निजात का अशरा आएगा तो हमें अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निजात देगा। फिर इसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल रात भी होगी, सलामती वाली, बरकत वाली रात भी होगी। गोया हमारे जहन में एक वसी मफ़हूम होता है जिसको लेकर हम रमज़ान का आगाज़ करते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन चूँकि एक इंसान फ़ितरी तौर पर गफलतों का शिकार हो जाता है और जो वो अहदाफ मुतय्यन करता है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर पाता। कमा हक़्क़ुहु अगर देखा जाए तो माह रमज़ानुल मुबारक की जो बहारें हैं
وہ تو ہمارے درمیان سایہ فگن ہے جی اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ بہاریں ہم پر سایہ فگن رہیں گی، لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہم نے اپنے لیے کتنا باعث برکت بنایا ہے۔ بے شک بے اب شک، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ آخری عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے، بالکل۔ اور طاق راتوں کا تسلسل بھی ہے، اور 3 طاق راتیں ہم سے گزر چکی ہیں، بالکل، اور بالکل۔ ممکنہ شب قدر بھی آنے والی ہے۔ تو اس میں جو آج کا موضوع آپ نے رکھا ہے وہ بے حد اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں ہمیں اس موضوع کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بے کیوں؟ شک، بے شک۔ کیونکہ خوف خدا یہ ایک ایسا شجر ہے جس کی ہر ٹہنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اس کے اللہ، ہر سبحان پتے اللہ، پر وہ ندامت کی بات ہے جس کے ذریعے ہم رب کی رحمت کا حصول کر سکتے ہیں۔ بے شک، اگر بے شک۔ بنیادی طور پر خوف خدا کے اوپر ہی گفتگو کی جائے جی، تو جی۔ بہت طویل مفاہیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا مقامات پر اس حکم کو ارشاد فرمایا ہے، کہیں بندوں کا ذکر کر کے، کہیں خاص طور پر اہل ایمان کا ذکر کر کر، کہ بعض آیات طیبہ آپ کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے مفاہیم کی ملیں گی کہ اللہ اپنے ان محبوب بندوں کو جن کو اس نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کرم سے جوڑا، بے شک، تو بے ان شک۔ لوگوں کو مخاطب کر کر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں سے مفاہیم آپ کو واضح طور پر پتہ چلتی ہیں کہ بنیادی چیز ایمان کا ایک جز یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر خوف و خشیت رکھ کر رب کی رحمت کے متلاشی ہوں۔ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ ہم اس رب سے خوف کرنے والے ہوں، تب تک ہمارے دل کے اندر عبادت کی حلاوت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اب ویسے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر اگر مجھے کسی چیز کا خوف آئے تو میں اس سے دور بھاگتا ہوں، یعنی مجھے کسی شخص کا خوف ہو، کسی ساز و سامان سے نقصان کا اندیشہ ہو تو میں اس سے دور بھاگتا ہوں، لیکن قربان جائیے رب کی رحمت پر کہ سبحان جب اللہ، اس کا سبحان اللہ۔ خوف آتا ہے تو بندہ اس کی رحمت سے اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، بے شک، ان درجات کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلصین کی صف میں شامل ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی خاص نوازشات، خاص انعامات اس کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جس کی ہر ساعت وہ اللہ کے خوف میں ہوتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کے خوف کے بارے میں کہ اللہ سے جب خوف ہوتا ہے تو بندے کی ہر ساعت وہ حقیقت میں دنیاوی کسی مشاغل میں ہو، لیکن خوف و خشیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عبادت کی بہترین شکل کے اندر وہ اس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ بظاہر کسی بازار میں اپنے فکر معاش میں ہوتا ہے، لیکن رحمت خداوندی سے اس کا قلب وہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہیں اس کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب خوف سے روتی ہے تو قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ جب بندہ مومن اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، اور اس کی مقدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مکھی کے سر کے برابر، یعنی اس کو اگر مثال کے طور پر لیں جس کی ہماری کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، بس اس کے اندر رب کا خوف ہو اور اس آنکھ سے آنسو اگر نکلیں اور وہ اس کے رخسار پر آئیں، وہ اس کے چہرے پر آئیں، تو اللہ اس پر یہ کرم کرتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ خوف خدا کا وہ مقام ہے کہ جسے ہمیں کسی خاص وقت میں نہیں، صرف رمضان المبارک میں نہیں، بلکہ ہمیں ہر وقت خوف و خشیت کے عالم میں ہونا چاہیے اور رب کی رضا کے حصول میں ہونا چاہیے۔ اگر اسی تسلسل کو میں آگے بڑھاؤں تو مشہور فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ انہوں نے جو ہے وہ تقویٰ کے مختلف کیفیات کو، خوف خدا کی مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے۔ ایک ہی ساتھ یہ جوڑا جاتا ہے، جی جی جی، یہ اصل میں تقویٰ، خوف خدا، اس کے مفاہیم کو اگر مکمل آپ دیکھیں تو پھر اس میں واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ بندہ مومن کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے جن لوازمات کو اختیار کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر انہوں نے جو اس کے مفاہیم بیان کیے، جو اس کی علامت بیان کی، اس میں یہی علامت ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہے، یعنی اس کا دل بظاہر ادھر ادھر کہیں نظر نہ آئے، بلکہ وہ اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق رہے کہ وہ ہر عمل کے اندر رب کی خوشنودی کا متلاشی ہو۔
اور اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہو۔ اگر وہ آنکھوں کے ساتھ موجود ہے، اس کی آنکھیں اس دنیا کا نظارہ کر رہی ہیں، تو وہ نظارہ ایسا کرے کہ اس نظاروں سے رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ وہ قرآن کا دیدار کرے، جب اس کی نعمتوں کو دیکھے تو اس رب کی کبریائی کو یاد کرے، اس کے مالک ہونے کو یاد کرے، اس کے عطا کردہ جو انعامات ہیں، کہیں اولاد کی شکل میں ہیں تو ان کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرے، کہیں والدین کی شکل میں ہیں تو ان پر رحمت بھری نظر ڈال کر اپنے لیے حج مقبول کا ثواب جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو یہ وہ مفاہیم ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قلب وہ یاد الہی میں مستغرق ہو، آنکھ وہ دیدار الہی کے لیے مشتاق ہوں، اور قلب کے اندر ایسی کیفیت اور رقت ہو کہ جب بندہ کوئی عمل کرے اور پھر اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ خوف خدا والا ہے، تو ہم لرز اٹھیں کہ ہمارا وجود اور رب تبارک و تعالیٰ کی وہ یاد اور اس کے مخلصین کے صف اور ان کی علامات کی بات، تو ہمارا دل اس طرح بے قابو ہو جائے کہ ہم ایمان کی حلاوت کو جان سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ ہمارے لیے تو فخر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امت محمدی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، یا ہم اگر دیکھیں اہل بیت کی طرف زندگی پر نظر ڈالیں، وہیں مولا کائنات کی طرف سے جب ہم صرف بات وضو کی کرتے ہیں یا روزوں کی بات کرتے ہیں تو اسی میں وہ گڑ گڑا کے رونا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، یہ آپ نے جو شرعی احکامات ہیں، اسلامی پیغامات ہیں، ان کو صرف تھیوریٹیکل نہیں دیا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ طور پر ارتقاء کر اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہ جماعت صحابہ اکرام اہل بیت عظام اس کی واضح مثال ہیں کہ خوف و خشیت کا یہ عالم ہوتا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے اور جب اللہ کے خوف کی باتیں سنتے، تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا مجدہ سنا دیا ہے، انہیں یہ بات بتا دی ہے کہ وہ قطعی جنتی ہیں، ان میں بدری صحابہ بھی ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار بھی ہیں، دیگر صحابہ اکرام ہیں جن کی فضیلت، جن کے جنتی ہونے پر یقینی کیفیت ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ان کے ایمان کی حلاوت کا معاملہ یہ ہے، خوف و خشیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو وہ اللہ کے خوف سے ان کے آنسو بہا کرتے، وہ اپنی عبادتوں کو اپنی کامل عبادت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو کہتے میرے مولا یہ ہمارا عمل یہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے، لیکن تیرا فضل ہے کہ تو اسے مزین کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو یہی آپ دیکھیں جماعت صحابہ اکرام میں کہ وہ خوف و خشیت کا عالم ہے کہ انہیں پورے روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل جو شخصیات قرار دیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے۔ جب تربیت جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جب تربیت وہ فرمائیں جو تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہوں، تو پھر کیوں کرنا خوف و خشیت کا یہ عالم ہو کہ وہ اعلیٰ مقام پر ایسے فائز ہوں کہ ان کا ایمان ہمارے لیے مثل ایمان بن جائے۔ پھر ہمیں اس بات کی دعوت دی جائے کہ جیسا تقویٰ ہے اس طرح کا تقویٰ ہمیں لے کر آنا ہے، جیسا ایمان ہے اس طریقے کا ایمان ہمیں لے کر آنا ہے، تاکہ اس ایمان کے مطابق جب ہمارا ایمان بنے تو پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ پر ایسا کامل ایمان ہے، کوئی مصیبت ہمیں بڑی نہیں لگتی، کوئی مشکلات ہمیں بڑی نہیں لگتی، بلکہ ہم اللہ پر جو ہے بھروسہ کرنے والے ہیں اور وہی ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ جنت کی نعمتیں، وہ دوزخ میں جانے کا خوف، قبر و حشر کا ایک خوف کہ جس کے بارے میں جب انسان سوچے اور اپنی بدعمالیوں کو دیکھے تو واضح طور پر ایک واضح لکیر آ جائے کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ ایسی عالی شان جنت ملے، لیکن رب اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے عطا فرمائے، تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو یہی خوف خدا ہے، اور بندہ مومن یہ خوف خدا کی معتدل کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ معتدل کیفیت کیا ہے کہ اس کے اندر رب کا خوف بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ امید بھی ہو کہ وہ بڑی شان والا ہے، اس کی رحمت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور وہ ہم پر ایسا خاص فضل کرے گا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کہ جب شفاعت کے دروازے کھلیں گے تو گناہگار امتیوں کی شفاعت ہوگی، یہ اس کا خاص فضل ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام محمود عطا کرنا، وہ شان و
منزلت عطا کرنا، گناہگار امتیوں کی مغفرت کرنا۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس امید پر اللہ کی رحمت سے آس لگائے رکھے کہ وہ باری تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرے گا، وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ جب اس کیفیت کے اندر آئے تو وہ معتدل کیفیت میں ہو کہ خوف خدا کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ رب کے غضب سے وہ ڈرتا رہے اور رب کی رحمت کی طرف امید لگاتا رہے، اور اسی آس پر وہ اللہ کے مخلصین بندے، محبوبین بندوں کی صف میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، مزید بھی آپ سے اس پر بات کریں گے۔ رضوان زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے نا تو اس میں بس یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب نعت کی طرف بھی آیا جائے۔ بسم اللہ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، روک لیتی ہے آپ کے نسبات پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی آپ کے نسبات پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلی لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والی جہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والی جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتی تھی، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبات پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ کرم
حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، وہیں جہاں خوف خداوندی کی بات ہو رہی ہے، اس موضوع پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جب سجدے میں انسان جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس وقت جب وہ جو آنسو نکلتے ہیں اور اس وقت جو دعاؤں کی ہماری قبولیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں فرمائیے۔ کیا بات ہے سجدے کی آنسوؤں کی، تو حقیقت میں بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور اس کے اندر ایک خشیت کا مادہ آ جائے اور پھر اس خوف سے اس کے آنسو نکل جائیں، تو یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دلی کیفیات بعض مرتبہ ظاہر ہوتی ہیں کہ ہم کہیں کسی محفل میں ہوں، کہیں دینی مجلس میں ہوں، وہاں پر جب ہم اللہ کی رحمت کی بات سنتے ہیں تو ہمارا دل یکا یک اس کی جو ہے وہ ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہماری امید بر آتی ہے۔ تو گویا عبادت کے اندر بھی یہی انداز ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر ہمارا وجود اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم اس سے کچھ طلب کر سکیں، لیکن ہم اس کی رحمت سے امید لگائے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو سجدے کی آپ نے بات کی عبادت کے اندر، کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب صدا لگاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ایمان کا اس وقت کیا درجہ ہوتا ہے، کیا اس وقت قلبی کیفیات ہوتی ہیں کہ پھر بندہ دنیا سے یکسر جو ہے وہ کٹ جاتا ہے عبادتوں کے اندر۔ تو اسی میں ایک حدیث پاک بہت خوبصورت دوران مطالعہ میرے نظروں سے گزری، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دل میں جو اللہ کے خوف سے لرزہ پیدا ہوتا ہے، اس کی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب لرزہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس سے اس طرح جھڑتے ہیں گویا ایک پتے جو ہیں وہ درخت سے جھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ خوف و خشیت کا وہ عالم ہے کہ جب عبادت میں ہو اور اس کا دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہو، اس کی آنکھیں اس بات پر شاہد ہو جائیں، اس کی گواہی دیں، تو پھر وہ کھڑا تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کیفیت سے باہر آتا ہے تو بہت سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی کیفیت کا بیان علماء نے کیا کہ جب بندہ کیف و سرور میں آتا ہے، رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت کو پکارتا ہے، تو پھر اس کی رحمت بھی اسے کہتی ہے کہ اے بندے تو میری طرف ایک قدم چل کر آ تو میری رحمت تیری طرف 10 قدم چلے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادت اور خوف۔ تو یہی کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بزرگ وہ وقت بتائیے کہ جو خاص وقت ہو جس میں اللہ سے خصوصی طور پر مغفرت طلب کی جائے، تو بہت ہی خوبصورت بات کی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تیرے پاس وقت ہو جب تو رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی ویسے تو ایام اور شب کی ایک خصوصی برکت ہے، لیلۃ القدر کی رات ہو، شب جمعہ ہو، یا ولادت کی شب ہو، یا دیگر تحفے اتارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یہ سب کے سب یقیناً ایک ثمرہ ہے، یہ ایک ہمارے لیے ایک انعام ہے، لیکن اپنی قلبی کیفیات جب رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہمیں اس وقت رب سے رحمت اور اس کی مغفرت طلب کر لینی چاہیے، اس سے معافی طلب کر لینی چاہیے کہ اہل ایمان کی وہی امید کہ بظاہر تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی رحمت سے تو بڑھ کر نہیں ہے، وہ چاہے تو پہاڑ جیسے گناہ لے کر اس کی بارگاہ میں آئے اور ندامت کے آنسو بہائیں، اس کی مقدار چاہے کم کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، نامہ اعمال سے جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اس کی رحمت اگر مزید جوش میں آئے تو صرف گناہ جھڑتے ہی نہیں بلکہ اس کی رحمت سے گناہ یہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہیں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، لائیو افطار ٹرانسمیشن ہے، مختصراً کیونکہ ایک سوال ہمارے ناظرین بھی کرتے جا رہے ہیں جب دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، دل کی سختی جو ہوتی ہے جس کو دل کی سیاہی بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں خوف خداوندی تو بہت دور حق تلفی کی جا رہی ہوتی ہے مسلمان بھائی بہنوں کی، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد اگر یہ عمل ہو جاتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کا صحیح ہو دل، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس عنوان میں تو اتنی وسعت ہے کہ اس پر ہم بہت زیادہ گفتگو کریں، لیکن وقت کے دامن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے
کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. بہت اہم ترین آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور اس کی طرف یوں توجہ دلواؤں گا کہ اگر کہیں کوئی شخص ایسا ہو کہ بظاہر بہت زیادہ عبادت گزار نہ ہو لیکن لوگوں کے معاملے میں تھوڑا محتاط ہو, وہ کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھے, کہیں کسی کے حقوق تلف ہوتے ہوئے دیکھے, تو اچانک سے بلا ساختہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کرو. یعنی اس کے اندر ایک ایمان کی ایسی حلاوت موجود ہے, ایمان کی ایسی طاقت موجود ہے, ایسی روحانیت موجود ہے کہ وہ اس ظالم کو, اس حقوق کے غاصب کو, اس مال غصب کرنے والے کو یہ اس ایمان کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ خدا کا خوف کرو. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ سرکشی پر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح نقصان کرتا ہے کہ اپنے دل کو یاد الہی سے جو ہے وہ غفلت کی طرف لے جاتا ہے. پھر یہ جو معاشرے کی جو ہم ایک عجیب و غریب تصویر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دل سخت ہونے کی کیفیات ہے, ظلم و بربریت ہے, کہ بعض مرتبہ ہم بعض کیفیات ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل بھر آتا ہے, لیکن بعض ایسے سفاک قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نہیں رینگتے کان پر. تو ایسی کیا کیفیت ہے؟ یہ وہی کیفیت ہے کہ جو بندہ رب کی رحمت سے مایوس ہو کر رب کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, پھر وہ سختی قلب کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شیطان کا اس طریقے سے چیلا بن جاتا ہے کہ پھر مخلوق خدا کی تکلیف اس کے لیے کوئی تکلیف معنی نہیں رکھتی, مخلوق خدا کا حق اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے, اور پھر وہ سرکشی کے قدم کو بڑھاتے بڑھاتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نافرمانی کے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا دل سیاہی کی طرح کالا ہو جاتا ہے. اس کی قلبی کیفیات وہ پھر بظاہر تو دل ایک لوتھڑے کی مانند ہے, لیکن اس کی منقلب ہونے والی کیفیت میں خوف خدا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ظالم اور جابر. آپ اگر تاریخ اسلامی کے اندر دیکھیں تو پھر وہ ایک وحشی درندے کی طرح جو ہے بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی ننھا منا بچہ بھی ہو تو وہ اپنی ظلم کی انتہا کر دیتا ہے, اس کے سامنے کوئی بزرگ موجود ہو تو وہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا. تو ایسی کیفیات سے بندہ مومن کو پناہ مانگنی چاہیے. بالکل. کیا پیغام دینا چاہیے؟ یہ بس یہ آخری الفاظ میں یہی پیغام ہے کہ قلب کی سختی سے کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ توجہ ایسی ہو کہ ہم تنہائی میں بیٹھیں, ہم تنہائی میں بیٹھیں اور بظاہر ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ ہی کیوں نہ ادا کریں, ہم کچھ تسبیحات کیوں نہ پڑھیں, اللہ کے پاک ناموں سے اس کو پکارے کیوں نہ, لیکن ہم اپنا قلبی محاسبہ بھی کریں. کہیں میں دل کی سختی کی طرف مائل تو نہیں ہو رہا, کہیں عبادت کا رنگ مجھ پر نہیں چڑھ رہا, اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا, میرا قلب سیاہی کی طرف نہیں جا رہا. کیا ایسا تو نہیں ہے یہ چھوٹے بڑے گناہ, صغیرہ اور کبیرہ گناہ مجھے دل کی سختی کی طرف مائل کر رہے ہیں, اور کہیں یہ سختی ایسی نہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ایمان کی بربادی کا سامان بن جائے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور یقیناً واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے, لیکن لائیو افطار ٹرانسمیشن میں وقت کی بھی کمی ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور رضوان زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے وقفے کے بعد بھی. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان